नाज़रीन, ब्रिक्स का इजलास शुरू हो चुका है और दुनिया के लीडरान वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रेसिडेंट शी वहां पर पहुंचे हैं, ईरान के सदर पहुंचे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर पहुंचे हैं और यूएई के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे हैं। दुनिया के दीगर बड़े लीडरान जो हैं वो इस वक्त रशिया पहुंचे हैं और उनकी बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं। पुतिन के साथ वन ऑन वन मीटिंग्स हो रही हैं। और नाज़रीन, जो मनाज़िर इस वक्त आ रहे हैं रशिया से, एक नई दुनिया नाज़रीन वजूद पजीर हो रही है। एक नया ऑर्डर यहां से बनता हुआ हमें नजर आ रहा है कि सारी दुनिया वहां पर जमा है। और नाज़रीन, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान को तो ऐसे ही लम्हे का इंतजार था दहाइयों से ईरान ये चाहता था कि कोई ऐसा मुतबादिल प्लेटफॉर्म हो जो वेस्ट को कन्फ्रंट कर सके। ईरान ने दहाइयों तक वेस्ट और इजराइल की जो हैरासमेंट है उसको भुगता है, उसने सैंक्शंस को भुगता है, उसने धमकियों को भुगता है और उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। कोई मुतबादिल प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसको जाकर ईरान जो है वो ज्वाइन कर सके। कोई मुतबादिल फोर्स दुनिया के अंदर मौजूद नहीं थी। तो ब्रिक्स की सूरत में वो तारीखी लम्हा आया है जिसका ईरान दहाइयों से जो है वो इंतजार कर रहा था। और इस ब्रिक्स को आगे एक्सपैंड करने में और इसके लिए बहुत सारा जो वर्क है वो ईरान ने पस पर्दा मतलब अपना बहुत कलीदी किरदार इसमें अदा किया। हालांकि अभी तक ईरान तो मेंबर बनने जा रहा है ना, फाउंडिंग मेंबर तो 5 ही, अब ये ब्रिक्स प्लस हुआ है और 40 ऑलमोस्ट कंट्रीज, और उधर तुर्की भी और मलेशिया भी और थाईलैंड भी और अफ्रीकन कंट्रीज भी और वेनेजुएला भी और क्यूबा भी, मतलब सारी दुनिया जो है वहां पर जमा हो रही है। तो ईरान ने इसके लिए बहुत अहम तरीन किरदार अदा किया है। करेंसी के हवाले से ईरान ने यह जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात हुई थी रशिया में, उसमें यह प्रपोज किया था कि नेटो के मुकाबले की फोर्स ब्रिक्स को जो है वो बनानी चाहिए। हालांकि ये ब्रिक्स तो एक इकोनॉमिक फोरम था, लेकिन अब ये एक पॉलिटिकल फोरम और नेटो की तर्ज का एक ज्वाइंट फोर्स की यहां पर बात हो रही है। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं, हम जरा इसी के ऊपर तफसीली बात करेंगे और अगले 2 दिन भी इसी पर बात होती रहेगी, क्योंकि ये आप अपनी नजरों से तारीख साज इवेंट देख रहे हैं। दुनिया ब्रिक्स डिसाइड करने जा रही है आगे दुनिया का मंजरनामा क्या होगा, दुनिया का रोड मैप, दुनिया किस तरह चलेगी। ठीक है, देखिए यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर हमारी जिंदगियां उस मुताबिक ढाली गई हैं। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी, किसी मुल्क की इकॉनमी जो खराब है वो बेहतर होगी, तो हम सबकी जिंदगियां बेहतर नहीं होंगी। तो इसलिए जो कुछ वहां पर हो रहा है, जो आगे दुनिया ने जिस तरह से चलना है, वो सब हम सबकी जिंदगियों को मुतासर करेगा। तो ये डिसाइडिंग मोमेंट है जो हम यहां पर देख रहे हैं। तो इसके ऊपर हम अगले दिनों में जो है वो बात करते रहेंगे और दूसरी खबरें भी हमारे पास बहुत हैं। अभी बहुत बड़ी खबर ये आई है कि सऊदी अरब और इजिप्ट ने ईरान को कहा है कि वो मिलकर जब वो नेवल एक्सरसाइजेस करें। नेवल एक्सरसाइजेस के लिए ईरान को सऊदी अरब और उसकी जानिब से कहा गया है। तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन ब्रिक्स के ऊपर ही पहले बात करते हैं। इजराइल से क्या लिंक बन रहा है, ब्रिक्स क्या सोच रहा है, इस मीटिंग के बाद क्या तब्दीली आ सकती है और ब्रिक्स का फोकस क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, वेस्ट इस वक्त देख रहा है कि दुनिया रूस में किस तरह से यूनाइटेड हो रही है और उस पुतिन की मेहमान बनी है जिसको हिटलर कहा जाता है वेस्ट की जानिब से, और उस पुतिन की मेहमान बनी है जिसको आइसोलेट करना था और मतलब जिसको तन्हा करना था दुनिया में। सारी दुनिया वहां पर पहुंच रही है। आगे तो जो होना है सो होना है। इससे बड़ी कोई शिकस्त वेस्ट के लिए हो सकती है कि जिस शख्स को, जिस कंट्री को उन्होंने तन्हा करना था, उसने सारी दुनिया को जोड़ लिया और सारी दुनिया जब वहां पर पहुंची। और इसका दूसरा एंगल भी देखिए। दूसरा एंगल नाज़रीन ये है कि अगर सारी दुनिया वहां पर पहुंच रही है तो इसका मतलब यह है कि वो पुतिन की जो पॉलिसी है उसको इंडोर्स कर रही है, उसको ठीक मान रही है। यानी पुतिन की जो वर्ल्ड के हवाले से पॉलिसीज हैं, उनका जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस हवाले से दुनिया रशिया के नैरेटिव को मान रही है और दुनिया इस नैरेटिव को मान रही है कि वेस्ट ने प्रवोक किया रशिया को, इसलिए उसको जंग छेड़ना पड़ी। हालांकि वेस्ट तो इसको दूसरे तरीके से बताता है और दुनिया के ऊपर भी अपना यही नैरेटिव जो है वो इंपोज करता है। लेकिन अगर दुनिया ने वेस्ट का नैरेटिव माना होता तो वो कभी वहां रशिया में इस तरह से जाकर मुतहद ना होती और पुतिन की जो है वो मेहमान ना बनती। इसका मतलब यह है कि वो देख रहे हैं कि राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री कौन है। पुतिन तो अब भी जंगबंदी का प्रपोजल लेकर फिर रहे हैं, तो उनके जंगबंदी के प्रपोजल को वेस्ट कहता है कि ये तो इन गुड फेथ नहीं है, यानी कि अच्छी नीयत के साथ प्रपोज नहीं किया गया। अभी पुतिन ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि किस मुल्क में मुज़ाकरात हो सकते हैं, बड़ा मतलब जो बैलेंसिंग कहां पर बैठकर
آگے کوئی نتیجہ خیز بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا بہت سارے ہیں. انہوں نے سعودی عرب کا نام لیا کہ سعودی عرب میں بیٹھ کر ہم طے کر سکتے ہیں, ہم جنگ بندی کر سکتے ہیں. تو چائنا جنگ بندی کی بات کر رہا ہے, رشیا جنگ بندی کی بات کر رہا ہے, لیکن جنگ بندی نہیں ہو رہی, اور نیٹو وہاں پر اسلحہ بھیجے چلے جا رہا ہے. تو دیکھیں دو دنیا میں دو نیریٹو کی لڑائی ہے نا, تو کس کا نیریٹو یہاں پر مانا جا رہا ہے؟ رشیا کا, چائنا کا نیریٹو مانا جا رہا ہے. اور اب اسی چیز کو ذرا اپلائی کریں. اصل بات اب میں یہ آپ کو سمجھانے جا رہا تھا, اسی چیز کو ذرا اپلائی کریں ایران کے اوپر. ایران اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ایران اس وقت ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے, ایک ایک ملک وہ اس وقت جا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ اسرائیل ان کے اوپر جنگ امپوز کر رہا ہے. وہ جنگ بندی کا پروپوزل لے کر پھر رہا ہے, یعنی جنگ بندی کی بات کر رہا ہے, اور بہت ساری کنڈیشنز ماننے کے لیے تیار ہے, اور ہر صورت میں اس جنگ کو سٹاپ کرنا چاہتا ہے. اس کے فارن منسٹر نے کتنے ممالک کا تاریخی دورہ کیا, پھر دنیا کے ساتھ مطلب ٹیلی فونک رابطے, مطلب ساری دنیا کو وہ کنوے کر رہے ہیں. اور اب دیکھیے کہ دنیا ایران کے جو نیریٹو ہے اس کو انڈورس کر رہی ہے, وہ اسرائیل کے نیریٹو کو انڈورس نہیں کر رہی ہے. اس لیے تمام خلیجی ریاستوں اور باقی عرب ریاستوں نے, مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے ایران کے نیریٹو کو انڈورس کیا اور کہا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. تو انہوں نے باقی جنگوں میں تو یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے تو اڈے دیے تھے, لیکن آج ایران کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڈے نہیں دیں گے. اور وہ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار ایران نہیں ہے, جو کہ 45 سالوں میں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں سب تباہی کا ذمہ دار ایران ہے, جیسے اسرائیل اور ویسٹ کہتا تھا تو عربی یہی بیانیہ رکھتے تھے. لیکن آج ان کا جو بیانیہ ہے وہ بدل چکا ہے, اور اسی لیے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور باقی دنیا بھی کہہ رہی ہے ایران کو, کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے, نہ کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو دیکھیں اگر یہ خلیجی اور باقی عرب ریاستیں اگر ایران کو ذمہ دار سمجھتے تو کبھی ایران کے ہائی آفیشلز کو اپنے ملک میں مدعو نہ کرتی, کبھی ان کو یہ ساری چیزوں کی یقین دہانی جو ہے وہ نہ کروائی جاتی, اتنا وارم ویلکم جو ہے وہ نہ کروایا جاتا. تو جنگوں میں یہ ہمیشہ بات مانی رکھتی ہے کہ جنگوں کو آگے بڑھا کون رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو عرب ریاستیں ہیں, اب یہ میں پورا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کچھ بہت بڑی بڑی چیزیں, لارجر پکچر میں کیا چیزیں چل رہی ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, وہ ذرا اوورآل ہم اس منظرنامے کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں عرب ریاستیں تو اسرائیل کی اتحادی بن چکی تھیں, لیکن اب اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ عربوں کے مفادات کو براہ راست نقصان پہنچا رہی ہے. عربوں کی اکانومی آن سٹیک آ گئی ہے, عربوں کی جو حکومتیں ہیں وہ آن سٹیک آ گئی ہیں. دوسری طرف ایران ان کے مفادات کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہا ہے. ایران کو انہوں نے کہا کہ حملہ نہیں کرنا, تو ایران نے حملہ نہیں کیا. لیکن اسرائیل جس کو وہ اپنا اتحادی بنا چکے تھے, اسرائیل ان کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو یہ جنگ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اس کا براہ راست امپیکٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے اوپر آ رہا ہے. یعنی ان کے مڈل ایسٹ کے ممالک کی سیکیورٹی, ان کی اکانومی, ان کے تمام انٹرسٹ اس وقت آن سٹیک آ چکے ہیں. اور پھر دوسری طرف دیکھیے وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں, تو امریکہ بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی لیے ایک طرف وہ ایران کو انڈورس کر رہے ہیں, اور ابھی جیسے میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی وہ جنگی مشقیں, بھائی اس سے بڑی خبر کیا ہوگی کہ جنگی مشقیں وہ ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک طرف وہ ایران کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف وہ ماسکو پہنچ گئے ہیں, مصر سے, سعودی عرب سے, یو اے ای سے, مطلب پورے مڈل ایسٹ کے جو نمائندے ہیں, سربراہان مملکت ہیں, وہ ماسکو پہنچ گئے ہیں, کیونکہ امریکہ ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا, ان کو جنگ بندی نہیں کروا کے دے رہا. تو یو اے ای کے پریزیڈنٹ جناب وہاں پر پہنچے ہیں, اور جو مناظر وہاں سے آ رہے ہیں, بڑا شاندار استقبال ہوا ان کا وہاں پر, اور پیوٹن کے ساتھ ون آن ون ملاقات ہوئی. پیوٹن نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا, کیونکہ کچھ پریزنر ڈیل بھی انہوں نے کروائی ہے. تو مطلب دیکھیں کہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ, اور کیا بات وہاں پر کیا ہوئی, اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں. پیوٹن نے کہا ہمارے یو اے ای کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ابھی آپ دیکھیے کچھ ہی دیر پہلے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی. انڈیا تو ویسٹ کا الائے ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اور امریکہ کا الائے ہے انڈیا, لیکن انڈیا کو دھمکایا بھی جاتا ہے اور اکسایا بھی جاتا ہے چائنا کے خلاف. تو پہلے چائنا کے بارڈر کرائسس ختم ہوا, کل یہ خبر آئی, آج جناب وہاں پر بڑی زبردست ان کی ون آن ون بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے, بلکہ ایک جوک بھی پیوٹن نے کیا پرائم منسٹر مودی کے ساتھ. اور وہ ٹرانسلیٹر جب بات کرنے لگا تو پیوٹن نے کہا کہ پرائم منسٹر کو کہا, I thought our relations are so good, you don't need translator to understand Russian. انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگا کہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو رشین آتی ہوگی, کیونکہ ہمارے تو تعلقات بہت اچھے ہیں. تو اس طرح مطلب
دنیا جو ہے وہ وہاں پر آگے بڑھ رہی ہے، تعلقات وہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں، الائنسز جو ہے وہ وہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت فوکس ایرانی صدر کے اوپر دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایرانی صدر کی کس سے ملاقات ہوگی؟ اسٹریٹجک پارٹنرشپ، کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ وہاں پر ہونے جا رہا ہے، جس میں جنگی ہتھیار اور باقی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، اور پھر پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ملاقات ہو۔ ویسے تو ایران اور انڈیا بھی اتحادی ہیں، لیکن اس جنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ تو مطلب ایران پوری طرح سے برکس کا ایک ایکٹیو ممبر، اور پارٹنرشپ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس ان کی رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ جب وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ چائنا کے تو $400 بلین کے معاہدے اگلے 15 سالوں کے لیے ایران کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین اگلی بات ذرا سنیے جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ اس وقت پالیسی کیا ہے برکس کی ٹورڈز اسرائیل، ٹورڈز مڈل ایسٹ؟ دیکھیں، دو ہی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے نا، دو ہی جنگیں چل رہی ہیں، ایک یوکرین کی چل رہی ہے اور ایک مڈل ایسٹ کی چل رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سارا فوکس مڈل ایسٹ کے اوپر ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مڈل ایسٹ کو اور غزہ کو ڈسکس نہ کیا جائے، اسرائیلی ایکشنز کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر جو برکس کی اس وقت پالیسی ہے، ایک تو کنفرنٹ کرنا ہی کرنا ہے ویسٹ کو، لیکن یہاں پر ان کی ٹاپ پالیسی یہ بھی ہے کہ اسرائیل ورلڈ سیکیورٹی کے لیے اس کو خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ برکس کے تمام ممبرز اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ورلڈ سیکیورٹی کے لیے جو خطرہ ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو اب برکس کی ٹاپ پریورٹی ہے کہ اس جنگ کو روکنا ہے، یعنی دو اینگل ہے نا، کہ کنفرنٹ کرنا، ایران کو مدد دینا، سارا کچھ کرنا، لیکن اس سے پہلے جنگ کو روکنے کے لیے ریئل ایفرٹس کرنا، جو کہ امریکہ نے نہیں کی۔ لیکن اب یہاں پر چونکہ اتنے ممالک اکٹھے ہو گئے اور سارے انفلوئنشل کنٹریز یہاں پر اکٹھے ہو گئے، اور عربز بھی اکٹھے ہو گئے، ایران بھی، اردگان بھی، اور چائنا بھی، رشیا، ساری وینزویلا، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، تو ویسٹ نے تو جنگ بندی نہیں کروائی، تو یہ جو پاورز یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں، اب ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ریئل ایفرٹس کی جائیں اسرائیل کے ان ایکشنز کو روکنے کے لیے، اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے، اور فل فار اس جنگ کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے۔ اور جنگ رکی تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ اسرائیل کی جو ہے وہ پوری طرح سے ہار ہوگی۔ تو اس میں اگر آپ ایک اور چیز ناظرین دیکھیں، مطلب اسرائیل کے ایکشنز کو مزید کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کو اس وقت ایک دیو کی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دیو وہاں پر آ گیا ہے، اور وہ دیو ہر کسی کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا، میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا، اس کو دھمکیاں لگا رہا ہے، کسی کے اوپر حملہ آور ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ورلڈ وارز کیسے ہوئی تھی؟ ورلڈ وار ایسے ہی ہوئی تھی نا کہ ایک طاقت کھڑی ہوئی اور وہ اسی طرح دیو بن گئی، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، تمہارے ساتھ وہ کر دوں گا، اور باقی تمام طاقتیں اس کو وارن کرتی رہیں اور اس کو روکتی رہیں، لیکن وہ طاقت نہیں رکی اور اپنے ایکشنز میں آگے بڑھتی رہی۔ تو یہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر بھی اس وقت اسرائیل اسی طرح بیہیو کر رہا ہے، رشیا کہہ رہے ہیں سٹاپ، چائنا سیز فائر کی بات کر رہا ہے، باقی ممالک سیز فائر کی، مڈل ایسٹ اور ایران سب سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو سیم سینیریو ہے کہ یہ جو ملک ہے، اس کے ایکشنز دنیا کو ورلڈ وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بڑی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے جو ورلڈ وار ہے نا، یہ لفظ ہے ورلڈ سیکیورٹی، یہ بہت خوفناک ورڈ ہے۔ یہ ورلڈ سیکیورٹی کا لفظ آیا کہاں سے ہے؟ اس میں ایک پورا ہارر چھپا ہوا ہے، ایک خوفناک ترین اس کی تاریخ ہے۔ جب ہم ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں اور کسی ملک کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک دنیا کو ورلڈ وار کی طرف لے کر جاتا ہے، تو ورلڈ وار میں دنیا کے ساتھ کیا ہوا، انسانوں کے ساتھ کیا ہوا، دنیا آج وہ دوبارہ سے یاد کرتی ہے تو کانپ اٹھتی ہے۔ جو کچھ ورلڈ وارز میں ہوا ہے، انسانیت مطلب دیکھیں نا، ایک ایک جان کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کتنا معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو مطلب ورلڈ وارز کے اندر کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے، کسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو دنیا دوبارہ اس فیز میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جو برکس کے ممبرز ہیں یہ تو بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا اس تباہ کن اور میننگ لیس، بھائی ضرورت کیا ہے وہ نئی ورلڈ وار چھیڑنے کی؟ اور ماضی کی ورلڈ وار اور آج کی ورلڈ وار میں بھی بہت فرق ہوگا۔ آج کے خطرناک ترین ہتھیار اس دنیا میں بچے گا کیا، مجھے بتائیے۔ تو اس لیے جب کسی کے اوپر یہ ٹیگ لگ جاتا ہے نا کہ یہ ملک ورلڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، تو پھر وہ کسی ایک ہی ہیڈک نہیں رہتی۔ اگر کہیں سے کوئی بھیڑیا آ جائے کسی محلے کے اندر، تو اس محلے یا اس شہر یا اس ٹاؤن میں کیا ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس بھیڑیے کو روکنا؟ کیونکہ وہ بھیڑیا تو کسی کے گھر میں بھی گھس سکتا ہے، کسی کے لیے بھی وہ خطرہ بن سکتا ہے۔
تو وہ پھر کسی ایک گھر کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، وہ پھر پورے ٹاؤن اور شہر والوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس بھیڑیے کو جو ہے وہ روکا جائے۔ تو جب کسی کے اوپر، اب یہ میں ہٹ کر بہت ساری چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جب کسی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ملک ورلڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، تو پھر وہ سب کے لیے خطرہ ہے اور اس کو روکنا سب کی ذمہ داری ہے۔ تو برکس کے پلیٹ فارم سے وہ سارے اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ایکشنز دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ ورلڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ اور اب نوٹ کریں کہ ویسٹ کیا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ یہ والا لفظ ایران کے خلاف استعمال کرتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ورلڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ اچھا، اب اگلی بات آپ دیکھیے کہ پیوٹن کہہ رہا ہے کہ یو ای کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک معاہدے ہیں، وہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، فلانے ملک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، چائنا کی بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ، اور بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس دونوں کنٹریز مڈل ایسٹ کے اندر کر رہے ہیں۔ جب یوکرین کی وار شروع ہوئی تو وہاں رشیا کے تو جو سارے بلینئرز ہیں، مطلب میجورٹی آف دیم، انہوں نے اپنی ساری انویسٹمنٹ یورپ سے نکال کر مڈل ایسٹ میں کی ہیں، کیونکہ وہاں پر تو ان کی کمپنیز، ان کا پیسہ ضبط ہو رہا تھا، تو وہ ساری انویسٹمنٹ لا کر انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر کر دی ہیں۔ تو جب ایک طرف رشیا اور چائنا ان ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور دوسری طرف وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی یہاں پر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، تو رشیا اور چائنا افورڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بڑی جنگ کو چھڑنا، ٹھیک ہے؟ تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے کہ اس کا دفاع کرنا، اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دونوں ملک ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے چائنا اور رشیا افورڈ نہیں کر سکتے، اگر چائنا اور رشیا افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر برکس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمام برکس کے ممالک پھر اگر رشیا اور چائنا ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر باقی بھی سارے یہی بات اس کو انڈورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے برکس کا یہ جو پلیٹ فارم ہے نا، یہ جو گلوبل ڈائنامکس ہے ان کو بدلنے جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کے جنگ کہاں پر چل رہی ہے، کس وجہ سے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے؟ مڈل ایسٹ کی وجہ سے جا رہی ہے نا، مڈل ایسٹ میں جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ کو کون پھیلا رہا ہے؟ اسرائیل۔ تو اس لیے برکس کی جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ اس وقت مڈل ایسٹ ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کے ایکشنز کو روکنا، اس کو کنفرنٹ کرنا۔ دیکھیں، چائنا کہتا ہے فلسطینیوں کو کہ ان کو بلایا، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ تمہیں آرمڈ اسٹرگل کا حق حاصل ہے، اور چائنا نے اپنا نمائندہ بھیجا اسرائیل اور ان کو کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے، ہماری یہ کلیئر پوزیشن ہے۔ جب اسرائیل نہیں مانے گا چائنا کو تو پھر چائنا کی حیثیت کیا ہے؟ تو پھر چائنا دوسری طرح سے آئے گا نا، پھر وہ اپنا اسلحہ بھی دے گا، اپنی مکمل سپورٹ بھی دے گا، اور بھائی پھر چائنا کی ورتھ کیا ہے، یا اس کی اپنی جو ایک ڈومیننس ہے وہ کیسے قائم ہوگی، یا وہ اپنے مفادات کا دفاع کیسے کرے گا کہ وہ ایک بات کہہ رہا ہے اور اسرائیل اس کی بات نہیں مان رہا، تو پھر وہ جو اپنی بات منوانے کے لیے دوسرا طریقہ استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کے پاس بچنا کیا ہے؟ پھر وہ اپنے انٹرسٹ کا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آرمڈ اسٹرگل کا حق حاصل ہے اور اسرائیل ان کی بات نہیں مانتا، تو پھر وہ اسلحہ بھی دیں گے، پھر وہ ہر طرح کی سپورٹ، وہ ڈپلومیٹک سپورٹ بھی دیں گے۔ تو اسی لیے آپ کو اس میٹنگ کے بعد کچھ اور بہت بدلاؤ جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اور ایک اور اس جنگ کا اور اس سارے معاملے کا پہلو دیکھیے، دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی ایکسپینشنسٹ پالیسی ہو، یعنی ورلڈ وار سے پہلے دنیا میں مطلب کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور اس کی زمین کے اوپر قبضہ کر لے اور اس کو اپنے امپائر کا حصہ بنا لے۔ برطانیہ نے، فرانس نے، باقی سب نے ایسے ہی تو اپنے امپائر کھڑے کیے نا، ایسے ہی اپنی کالونیز بنائیں، جس ملک کے اوپر حملہ کیا اس کو اپنی کالونی بنا لیا، اپنی زمین کے اندر شامل کر لیا۔ لیکن جب یونائٹڈ نیشن بنی، دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی، تو پھر کیا قانون لایا گیا دنیا میں؟ پہلی بات کہ ایکسپینشنسٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی ملک، جس کی جتنی ٹیریٹری ہے اس کے پاس وہی رہے گی، وہ کسی دوسرے ملک کا 1 انچ بھی اپنی ٹیریٹری کے اندر شامل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایکسپینشنسٹ پالیسی کو ختم کر دیا گیا۔ اگر آج کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف اسرائیل ہے جس کو یہ ایکسپینشنسٹ پالیسی جو ہے وہ لے کر چل رہا ہے۔ لیبنان کے اوپر ہم، یعنی پہلے غزہ، اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیریٹری ہم لے لیں گے، پھر کہہ رہے ہیں ویسٹ بینک سے لے لیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی لیبنان بھی ہماری پرومس لینڈ کا حصہ ہے، اس کی ٹیریٹری بھی لے لیں گے، پھر شام کی گولان ہائٹس وہ لے کر آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باقی بھی لے لیں گے اور دجلہ و فرات تک جائیں گے۔ اردگان کہہ رہے ہیں کہ یہ لیبنان تک نتنیاہو نہیں رکے گا، بلکہ یہ اگلا اس کا قدم جو ہے وہ ترکی کی طرف ہوگا، کیونکہ ان کے گریٹر اسرائیل کے اندر ترکی بھی آتا ہے، اس کے کچھ حصے آتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ جب دیکھیں اسرائیل کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اگر اسرائیل ایکسپینشن کر سکتا ہے تو پھر ہر کسی کو اجازت ہے، تو پھر دنیا اسی ہارر کے اندر چلی جائے گی۔ اور آج جب جنگیں ہوں گی اور خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ پھر کیا بنے گا؟ تو اس لیے اس کو روکنا دنیا کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ یہ جنگ اب اس لیول کے اوپر آ گئی ہے کہ جو بھی برکس اچیو کرنا چاہتا ہے وہ اسرائیل کو روکے بغیر اچیو نہیں کر سکتا ہے،
وہ اکنامک پراسپیرٹی ہو، وہ ایک کولیکٹیو سیکیورٹی ہو، وہ ویسٹ کے آرڈر کا خاتمہ ہو، وہ اسرائیل کو کنفرنٹ کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کے اوپر جو یعنی برکس کے ممبرز ہیں وہ ان کا اتفاق ہے، اور خاص کر مثال کے طور پہ ایران، رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا، یہ جو بڑے کنٹریز ہیں ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ کنفرنٹ کرنا یہاں پر ضروری بن چکا ہے۔ اب نیو یارک ٹائم کی ذرا رپورٹ دیکھیے، برکس سمٹ، نیو ممبرز، اولڈ رائیولریز اینڈ اے کوئز ٹو ڈچ دا ڈالر۔ ڈالر کے اوپر مطلب ڈالر کا جو ہے نا، ڈالر کی وجہ سے ہی امریکی امپائر ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل کی بقا ہے، تو یہ براہ راست اس کا تعلق اسرائیل کی بقا کے ساتھ ہے، تو وہ ڈالر کو ختم کرنا بھی برکس کی ٹاپ پرائرٹی ہے۔ لیڈرز آف دا برکس نیشنز برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ آر میٹنگ ان کازان، رشیا with newly joined members Egypt, Ethiopia, Iran and UAE representing over 35% of the global economy۔ یہ سارے مالک جو ہیں 35% کو کر رہے ہیں، اور یہ تو ابھی جو شامل ہوئے ہیں، مطلب ابھی تو باقی 40 مالک ہیں نا جن کی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، سیریا بھی بن رہا ہے، ملیشیا بھی، اور تھائی لینڈ بھی، اور کیوبا بھی، وینزویلا بھی، مطلب دنیا کی تو یہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ They aim to challenge the Western dominance and reduce reliance on the US dollar۔ ویسٹرن ڈومیننس کو کنفرنٹ کرنا اور یو ایس ڈالر کو اس کے اوپر ریلائنس ہے اس کو ختم کرنا، یعنی اکلوتی انٹرنیشنل کرنسی یو ایس ڈالر نہیں ہوگا، بلکہ ملٹی پولر ورلڈ ہوگی اور ملٹیپل کرنسیز ہوں گی، یا کوئی متبادل انٹرنیشنل کرنسی ہوگی، یا پھر 2-3 کرنسیز ہوں گی، صرف ڈالر نہیں ہوگا۔ تو اس سے وہ جو امریکہ پیسہ چھاپتا رہتا ہے وہ نہیں چل سکے گا، ٹھیک ہے، وہ جو جنگیں کرتا رہتا ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے، اس کو ایڈ آ رہی ہے امریکہ سے، اور امریکہ خسارے میں ہے، اس بائیڈن کے دور میں آلموسٹ $6 ٹریلین کے خسارے میں گیا ہے، یہ 4 سالہ دور، $6 ٹریلین۔ تو اگر وہ پیسہ نہیں چھاپے گا تو پھر کیسے سروائیو کرے گا؟ تو اس لیے بہت ضروری یہاں پر بن گیا ہے، اور یہ سب سے بڑی مطلب ڈالر ہی ہے، ان کے آخری جو پلر ان کے اقتدار کا ہے وہ ڈالر ہے۔ تو یہ برکس سمٹ ناظرین جو اسلامی دنیا ہے اس کو بھی متحد کر رہا ہے، ساری اسلامی دنیا کے جو لیڈران ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب ساری دنیا یہ کہنے لگ جائے نا کہ یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر جب دنیا اس کو ہاتھ سے بھی روکتی ہے، پہلے ٹھیک ہے دنیا کمزور ہے، مختلف لابیز کے اندر ہے، مختلف طاقتوں کا شکنجے کے اندر ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ برکس ایک الٹرنیٹو پلیٹ فارم تو بن گیا ہے، اور پھر ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل غلط ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، تو پھر ایک وقت آئے گا ناظرین کہ جب وہ ہاتھ سے روکنے کے لیے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، پہلے وہ الگ الگ تھے، اب وہ متحد ہو چکے ہیں، اور ان کی ٹاپ پرائرٹی اس وقت مڈل ایسٹ ہے۔ اچھا اب ناظرین باقی ذرا اگر خبریں آپ کے سامنے رکھیں تو ایران کو سعودی عرب اور ایجپٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نیول جنگی مشقیں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نتیجہ دیکھیے کہ کس طرح تیزی سے جو تعلقات ہیں وہ ریوائیو ہو رہے ہیں۔ ایران سے جنگی مشقیں کب کسی نے سوچا تھا کہ سعودی عرب اور ایجپٹ کی ہوں گی، اور ابھی دیکھیں نا کافی امپیکٹ گیا ہے، جو ایران اور رشیا کی جنگی مشقیں یہاں پر ہوئی ہیں اور عمان کی، تو اب سعودی عرب اور مطلب یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، سعودی عرب کی جنگی مشقیں ایران کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور مصر کی تیزی سے یہ تبدیلیاں جو ہے وہ آپ یہاں پر آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اٹلی اور قطر کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست جو ہے وہ ہر صورت میں قائم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ کی جانب سے ایک کمپنی ہے TAA تل اویو کے اندر، یہ اسلحہ ساز کمپنی ہے، اس کو کوالیٹیٹیو میزائلوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا اٹیک اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے۔ تل اویو کے اندر ایک بار پھر حزب اللہ نے حملہ کیا ہے اور اسلحہ ساز کمپنی کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔